यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम गिनती की किताब बाब 14 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 14 को ख़त्म करके बाब 15 को उठाए थे और उसके पहले 26 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आयत 32 से आयत 36 तक। और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सबत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनांची जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। तो मेरे दोस्त, ये एक खतरनाक बात थी। ये एक चीज साफ बताती है कि गुनाह की सजा मौत है। खुदा हुक्म दे दिया था कि सबत के रोज काम नहीं करना, और यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी सबत के रोज काम करने के वजह से मौत की सजा पाया। यहाँ और एक चीज ये गौर करने का है कि मूसा ये आदमी का फैसला अपने हाथों में नहीं लिए, बल्कि खुदा के हाथों में छोड़ दिए। याद रखो कि किसी का भी फैसला हम अपने हाथों में लेना नहीं चाहिए। फैसला सिर्फ खुदा के तरफ से होना चाहिए, और मूसा ये बात जानते थे, और उन्होंने चाहते थे कि उन्होंने अपने तरफ से फैसला ना करे, बल्कि ये चीज़ को खुदा के आगे रखे, और ये देखना चाहते थे कि आखिर खुदा इसका क्या जवाब देता है। और खुदा उनको बताया कि क्या करना है और उन्होंने करे। बोलने का मतलब यह है कि उन्होंने जब तक कदम नहीं उठाए, जब तक कि खुदा की तरफ से उन्होंने आवाज़ नहीं सुने। अब हम आयत 37 से 41 तक पढ़ेंगे, जो कि ये बाप के आखिरी आयतें हैं। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहे कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैराहनों के किनारों पर झालर लगाए, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टाकें। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सारे हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो, और अपने दिल और आँखों की ख्वाहिशों की पैरवी में जिनाकारी ना करते फिरो जैसा करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुक़द्दस हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तो ये आसमानी रंग का जो डोरा था, ये याद दिलाता था कि ये लोग खुदा के लोग हैं, और उनकी राह ये ज़मीन पे रहते हुए भी आसमानी राह होनी चाहिए। यानी कि ये ज़मीन पे होते हुए भी उनकी नज़र आसमान पे होनी चाहिए। उनके ख्याल दुनियादारी में रहना नहीं चाहिए, बल्कि खुदा में रहना चाहिए। ये बात आज मसीह भाइयों और बहनों के लिए भी है कि मसीह भाइयों और बहनों की आंख हमेशा यीशु मसीह पे रहना चाहिए, जो आसमान में खुदा के दाहिनी तरफ बैठे हैं। तो यहाँ ख़त्म हुआ गिनती के किताब का 15वां बाब। अब हम बाब 16 उठाएंगे और पढ़ेंगे आयत 1 से 3 तक। और खुरा बिन इजहार बिन खिहात बिन लवी ने अपनी रूबन में से एलियाब के बेटों दातन और अबीराम और पलत के बेटे ओन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इसराइल में से 250 और अक्षास, जो जमात के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे, मूसा के मुकाबले में उठे, और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे
تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ پیارے بھائی اور بہن، خورا ایک لاوی تھے اور بڑے اختیار والے تھے، یعنی کہ ان کا ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ ان کے ساتھ 250 لوگ جڑے ہوئے تھے اور یہ 250 کے ہاتھ میں بھی اختیار تھا۔ بغاوت کرنے کے لیے وہ لوگوں کی ضرورت ہے جن کے پاس عہدہ اور اختیار ہے۔ بغاوت کے لیے دماغ اور پیسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بغاوت تھی چھوٹی نہیں تھی بلکہ کافی بڑی تھی۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو جو الزام خورا لگا رہے تھے اس میں سچائی نہیں تھی۔ خورا کے خیال بالکل غلط تھے۔ موسیٰ جو ہیں اپنے پہ زیادہ نہیں لے رہے تھے۔ اگر ہم ان کے پیچھے زندگی پہ غور کریں گے، یعنی پچھلے زندگی پہ غور کریں گے، ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ جب خدا ان کو بلایا تھا تو انہوں مصر کو جانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ انہوں خدا کو بول دیے تھے کہ ان میں لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے قابلیت نہیں ہے، بلکہ دوسرے کا انتظام کر لو۔ موسیٰ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے مصر کو جانا، مگر خدا کی مرضی تھی کہ موسیٰ مصر کو جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ اپنے طرف سے مصر جانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ خدا ان کو مصر میں بھیجا۔ موسیٰ محسوس کرے کہ ان میں قابلیت نہیں ہے، حالانکہ خدا ان کو بیابان میں تیار کرنے کے بعد بھی انہوں یہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں خدا سے مددگار کے لیے مانگے اور خدا ان کے لیے ہارون کا انتظام کرا۔ موسیٰ دنیا میں سب سے حلیم انسان تھے۔ جب ان کے شاگرد یشوع سارے نبیوں کو نبوت کرنے سے خاموش کرا دینا چاہتے تھے تو موسیٰ ان کو بولنے کو لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ سارے خدا کے لوگ نبوت کرے۔ موسیٰ کے دل میں کسی کے لیے بھی جلاپا نہیں تھا۔ انہوں ایک سیدھے سادے انسان تھے جن کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مصیبت کی جڑ کیا تھی؟ یہ جڑ جو ہے خورا کا جلاپا تھا۔ یہ جو جلاپا ہے بڑی غلیظ چیز ہے۔ ہر اختیار خدا کے طرف سے ہے۔ کوئی آدمی عزت کی کرسی نہیں لے سکتا جب تک کہ خدا کا ہاتھ اس پہ نہیں ہے۔ خدا لشکرگاہ ایک ایک کے لیے اپنی اپنی جگہ مقرر کر دیا تھا، اور لاویوں کو خدا جو ہے کاما سونپ دیا تھا کہ کون کون کیا کیا کرنے والا ہے۔ خورا ایک خیاطی تھے اور ان کے کام خدا کے طرف سے دیے گئے تھے۔ موسیٰ کو اپنا عہدہ تھا اور انہوں اپنے کام میں مصروف تھے، مگر خورا کا جلاپا ان کو مجبور کر دیا موسیٰ کے اختیار پہ سوال اٹھانے کے لیے۔ مگر میرے دوست، خدا یہ بغاوت کے ساتھ تھوڑی دیر میں نپٹنے والا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کی عدالت خطرناک طریقے سے ہونے والی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ خدا آخر کیا کرا۔ ہم پڑھیں گے آیت 4 سے 7۔ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا، پھر اس نے خورا اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ سو اے خورا اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا باخوردان لو اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں باخور جلاؤ۔ تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو خورا اور ان کے ساتھیاں موسیٰ اور ہارون کو یہ بولنے لگے کہ تمہارے تو بڑے دعوے ہیں، اور اب موسیٰ جو ہیں خدا کے طرف سے یہ بول رہے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے تو
تمہارے ہیں۔ آیت 8 سے 11 پڑھیں گے۔ پھر موسیٰ نے خورا کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لوی سنو، کیا یہ تم کو چھوٹے بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ، اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا۔ سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ پیارے بھائی اور بہن، کیونکہ جو ذمہ داری موسیٰ اور ہارون کو خدا کے طرف سے ملی تھی، تو یہ خورا اور ان کے ساتھیاں کا کڑکڑانا خدا کے طرف تھا۔ آیت 12 سے 14 میں لکھا ہوا ہے، پھر موسیٰ نے داتن اور ابیرام کو جو ایلیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں آتے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے، اور اس پر بھی یہ ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے؟ ماں سوا اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور نہ ہم کو کھیتوں اور پاکستانوں کا وارث بنایا۔ کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے کے۔ میرے بھائی، اگر یہ لوگ موسیٰ کے خلاف اٹھنے کے بجائے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے تو یہ پکی بات ہے کہ یہ لوگ وعدے کے زمین میں داخل ہوتے تھے۔ آیت 15 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نہایت طیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا، تو ان کے ہدیے کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ پھر موسیٰ نے خورا سے کہا، کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور ہارون بھی ہو، اور تم میں سے ہر شخص اپنا باخوردان لے کر اس میں باخور ڈالے، اور تم اپنے اپنے باخوردان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ، اور تو بھی اپنا باخوردان لانا اور ہارون بھی لائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ خدا کے اوپر تھا اپنی مرضی اس معاملے میں ظاہر کرنے کے لیے۔ آیت 18 سے 21 پڑھیں گے۔ سو انہوں نے اپنا اپنا باخوردان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر باخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اور خورا نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا تھا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو، تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں۔ تو میرے دوست، ہر ایک آدمی اپنا اپنا باخوردان لیا اور اس میں باخور جلایا اور خیمہ اجتماع کے پاس آیا۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا کا جلال نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے تھے کہ جب اسرائیلیاں کڑکڑا رہے تھے تو ان کے بیچ خدا کا جلال نظر آیا، اور اب جب خورا اور ان کے ساتھیاں بغاوت کر رہے ہیں، خدا کا جلال نظر آئے گا۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، تب وہ منہ کے بل گر کے کہنے لگے، اے خدا، سارے بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ پھر سے ان کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آیت 23 سے 30 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہے کہ تم خورا اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے
آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابیرام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ، اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سارے گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ ہورا اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسے ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے، اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی یا گروہ خدا کے ساتھ اور اس کے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ بغاوت کرے۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا کے طرف سے ضرور سزا ملیں گی۔ ایسے لوگ خدا کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے۔ خدا ایسے لوگوں کی عدالت کرنا ضروری ہے۔ آیت 31 سے 33 پڑھیں گے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا، اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور خوراک کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا یہ لوگوں کی عدالت کرا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں خدا کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرے۔ خدا جو ہے ان لوگوں کی عدالت اسی طرح سے کرا جس طرح سے ان لوگ گناہ کرے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا اپنے لوگوں کو خورا کے لوگوں سے الگ کرتا ہے، اور اس کے بعد خدا زمین کو کھولتا ہے، اور زمین ان لوگوں کو نگل جاتی ہے۔ گلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ تو خدا ایک آدمی کا انصاف ویسی کرتا ہے جیسا انہیں گناہ کرتا ہے، اور یہ بات حضرت یعقوب کے زندگی میں سچ نکلی، یہ بات بادشاہ داؤد کے زندگی میں سچ نکلی، یہ بات پولس رسول کے زندگی میں سچ نکلی، اور یہ بات آپ کے اور میرے زندگی میں بھی سچ نکلیں گی۔ ہم جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے بھی۔ خورا، داتن اور ابیرام کا گناہ ان لوگوں کو زمین کے نیچے پہنچا دیا۔ اس لیے خدا کا کلام ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم ہمیشہ گناہ سے دور ہونا چاہیے۔ آیت 34 اور 35 میں لکھا ہوا ہے، اور سارے اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے باخور گزارنا تھا بھسم کر ڈالا۔ تو میرے دوست، یہ لوگ جو ہیں اسرائیل کے بزرگ لوگ تھے۔ ان لوگ یہ محسوس کرے کہ ان کے خدمت گزاری میں ان کا نام اور عہدہ بڑھنا۔ آج ہمارے لیے یہ چیز خبردار کرتی ہے۔ کئی لوگوں کے پاس خدا کے طرف سے ہنر ہے اس کی خدمت گزاری کرنے کے لیے، اور خدا ان کو ایک چھوٹا سا کام دیتا ہے جس سے ان لوگ ناخوش ہوتے ہیں۔ ان لوگ یہ سوچتے کہ یہ چھوٹا کام میرے لیے نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں کلیسیا کا پادری رہنا۔
انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کو ایک عہدہ ہونا، بس انہیں عہدے کے پیچھے جانا چاہتا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے نظروں میں کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے نظروں میں کام کام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تبیتا جس کو سینے کا ہنر تھا، خدا یہ عورت کو سیون کا ہنر دیا تھا، اور یہ ہنر شروع کے کلیسیا کے لیے اتنا اہمیت رکھتا تھا کہ خدا پطرس رسول کا استعمال کرا یہ عورت کو مردے میں سے جلانے کے لیے۔ یہ عورت مر چکی تھی، مگر خدا پطرس کو وہاں بھیجا اور پطرس وہ عورت کے لیے دعا کرے اور وہ عورت زندہ ہو گئی۔ تو کلیسیا میں ہم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو چھوٹا چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا کی نظر ایسے لوگوں پہ ہے، لیکن خدا وہ لوگوں کی عدالت کرے گا جو بغاوت کرتے ہیں اور جن کے دل میں ہمہ قسم کی ناپاکی بھری ہوئی ہے۔ آیت 36 سے 40 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہے کہ وہ باخوردانوں کو شولوں میں سے اٹھا لیں اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ جو خطا کار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے ان کے باخوردانوں کے پیٹ پیٹ کر پتھر بنائے جائیں، تاکہ وہ مذبح پر ماندے جائیں، کیونکہ انہوں نے ان کو خداوند کے حضور رکھا تھا، اس لیے وہ پاک ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے۔ تب الیعزر کاہن نے پتل کے ان باخوردانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے باخور گزرانا تھا، اور مذبح پر ماننے کے لیے ان کے پتھر بنوائے، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو ہارون کی نسل سے نہیں خداوند کے حضور باخور جلانے کو نزدیک نہ جائے، تا نہ ہو کہ وہ خورا اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو، جیسا خداوند نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، آیت 41 سے آیت 50 میں جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیاں پھر سے کوڑکڑاتے ہیں اور موسیٰ اور ہارون کو یہ بولتے ہیں کہ تم لوگ آج خداوند کے لوگوں کو مار دیے ہیں۔ میرے دوست، یہ کوڑکڑانا خدا کو اچھا نہیں لگا، اور انہیں اپنا قہر اسرائیلیوں پہ نازل کرا، اور وبا شروع ہو گئی، اور کلام بتاتا ہے کہ 14,700 لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم گنتی کی کتاب باب 15 اور اس کی آیت 27 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 15 کو ختم کرے، اور اس کے بعد ہم باب 16 اٹھائے اور یہ باب کو بھی ختم کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے آیتوں کے ذریعے سے خدا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہوئے بھی گناہ بھری زندگی گزاریں گے تو خدا ہماری عدالت کرے گا اور ہم کو سزا دے گا۔ خورا، داتن اور ابیرام زندہ اور سچے خدا کو جانتے تھے، ان کا ایمان زندہ اور سچے خدا میں تھا، مگر ان لوگاں ایک نافرمان زندگی جینا چاہتے تھے، ان لوگاں گناہ میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو خدا کے طرف سے سزائے موت مل گئی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ پکی بات ہے، اور ہم مسیح کے ذریعے سے زندہ اور سچے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے ہیں، مگر کیا ہم مسیح کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں کیا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، آخر آپ کا دل کیا بول رہا ہے؟ خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا چاہیے۔